नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, चंद दिन पहले एक साथी ने मुझे एक वीडियो इरसाल की, जिस वीडियो के अंदर एक मुफ्ती साहब हैं जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। मुफ्ती साहब एक मसला बयान फरमा रहे थे कि जिसमें वो ये इरशाद फरमा रहे थे, इमाम साहब को 4 रकती नमाज में दूसरी में बैठना था, असर में जैसे या इशा में। इमाम साहब बैठने के बजाय गलती से खड़े हो गए। तो अगर इमाम साहब खड़े हो गए तो अब आप बैठे ना रहें, क्योंकि इमाम साहब ने अगर ये वाजिब छोड़ दिया तो पीछे वाले लोगों पर लाजिम है कि इमाम को फॉलो करें। इमाम साहब आखिर में सज्जा साहब कर लेंगे, नमाज हो जाएगी, आप बैठे ना रहें। अब इसमें गलती क्या होती है? दूसरी रकत में इमाम साहब गलती से खड़े हो गए। शरई हुक्म ये होता है कि जब आप खड़े होकर फ़र्ज़ की तरफ चले गए तो फ़र्ज़ से वाजिब की तरफ पलटना नाजायज़ है। जब आप क़याम की तरफ चले गए तो अब अत्तहियात की तरफ पलटना जायज़ नहीं है। तो अगर दूसरी में बैठने के बजाय इमाम साहब तीसरी में खड़े हो गए तो अब इमाम साहब पर लाजिम है कि नमाज जारी रखो, दूसरी की तरफ बैठने की तरफ पलटना गुनाह है। अब पीछे से अगर कोई लुकमा देता है तो इसका लुकमा बेमहल लुकमा है, ये लुकमा देने वाला गुनाहगार होगा और इसकी नमाज टूट जाएगी। ठीक है, तो दूसरी में कभी इमाम साहब नहीं बैठते हैं तो कभी भी लुकमा देने की गलती ना करें, क्योंकि यहाँ लुकमा दे ही नहीं सकते। लुकमा तो देना तब है जब इमाम को आपने बताना हो कि भाई बैठ जाओ। यहाँ तो शरीयत कह रही है बैठना जायज़ नहीं है, तो आप गलत बात की तरफ लुकमा दे रहे हैं, और जब गलत चीज़ के लिए लुकमा दें तो लुकमा देने वाले की नमाज फासिद हो जाती है। अगला मसला यह है कि खुदा न खास्ता इमाम साहब पीछे वाले का लुकमा कबूल करके बैठ जाते हैं तो इमाम साहब की नमाज टूट जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे बंदे की बात मान ली जो नमाज में है ही नहीं, तो ये नमाज फासिद हो जाएगी इमाम की, और पीछे वालों की भी नमाज फासिद हो जाएगी। मुख्तसर की है कि इमाम साहब ये मसला सुन के मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि ये जो शख्स है, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, ना इन्हें जानता हूँ। मुझे पहले भी चंद लोगों ने इनकी वीडियोज़ इरसाल की थी कि उसमें भी इनने कुछ ऐसे मसाइल बयान किए थे। अब मजबूर होकर मैंने कहा कि यार इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ। वजह यह है कि बसा औक़ात ऐसे लोग के जिनकी कोई इल्मी सलाहियत नहीं होती है, बस वो सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाते हैं और अवाम उन्नास में इस तरह से गलत मसाइल को हाईलाइट करके जो है ना आवाम को गुमराह करते हैं। फिर ये मसला भी ऐसा है कि नमाज से मुतालिक ज़ाहिर बात है कि आम लोगों में फैल चुका होगा, और जब फैल जाएगा तो लोग इससे गलत मसला अखज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे आलिम नहीं होते लेकिन नमाज़ पढ़ाते हैं, वो भी फिर अगर उनसे भी इस किस्म की गलती होगी तो वो भी फिर बेचारे दोबारा नमाज दोहराया करेंगे। यह बसा औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं कि जो ये सुनकर फिर आइम्मा पर जो उलमाए उन पर एतराज़ात करेंगे, तो इसलिए मैं मुनासिब समझा कि मैं इसको वाज़ेह कर दूँ। तो मैं तमाम हज़रात की खिदमत में ये बात पेश करना चाहता हूँ कि ये बात इनने क्यों की। इसकी दो वजूहात हो सकती है। एक तो ये कि मशहूर होना है तो कोई अलग सी बात की जाए, कोई ऐसा मसला बयान करना कि अवामुन्नास कसीरुल इब्तिला में हो, उसके मतलब जैसे नमाज है लेकिन उसमें एक इतनी बड़ी बात जो उससे लोगों को पता नहीं है, ये बात कर देना ताकि लोग मुतवज्जि हो जाएं। एक बात। दूसरे नंबर पर ऐसे लोग जो नए नए इस फील्ड में आते हैं तो वो फिर आधी अधूरी बात सुनकर और उसको जो है ना फिर वो हतमी बात बनाकर पेश कर देते हैं। या तो यूँ कहें कि इनको किताब दानी नहीं आती है कि इन्हें आधी बात को पढ़ा है और फिर उसको आगे बयान कर दिया। मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं आपके सामने एक इबारत पढ़ता हूँ, फतावा शामी की इबारत आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देख लें। तमाम नाजरीन आप इस इबारत को देख रहे हैं, मैं इसका तर्जमा भी करूँगा इंशाअल्लाह। इसमें फरमाते हैं, सहा अनिल क़ुऊदिल अव्वली मिनल फ़र्दी वलौ अमलियन अम्मन नफ़्लु फ़यऊदु मा लम युक़य्यिद बिस्सजदति तुम्मा तज़क्करहु आदा इलैहि व तशहद वला सहव अलैहि फ़िल असह मा लम यस्तक़िम क़ाइमन फ़ी ज़ाहिरिल मज़हबि व हुवल असहु फ़त्हुन व इल्ला अय व इन इस्तक़ाम क़ाइमन ला यऊदु लिइश्तिग़ालिहि बिफ़र्ज़िल क़ियाम व सजद लिस्सहवी लितर्किल वाजिबि फ़लौ आदा इलल क़ुऊदि बाद ज़ालिका तफ़्सुदु सलातुहु लिरफ़्ज़िल फ़र्ज़ि लिमा लैसा बिफ़र्ज़िन व सह्हहु ज़ैलई व क़ील ला तफ़्सुदु लकिन्नहु यकूनु मुसिअन व यस्जुदु लित्ताख़ीरिल वाजिबि वहुवल अशबहु कमा हक़्क़क़हुल कमाल वहुवल हक़्क़ु बहरुन। फरमाते हैं, अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज में पहला कायदा तशहुद भूल कर तर्क कर दिया, चाहे अमलन तर्क किया हो, तो नफल नमाज में वो वापस लौट सकता है तशहुद के लिए जब तक सजदे में ना चला जाए। फिर अगर इसे याद आ गया तो वो वापस बैठ जाए और तशहुद पढ़े वाजिब, और इस पर सजदा सहू वाजिब नहीं होगा बशर्ते कि वो सीधा खड़ा ना हो गया हो। ये मज़हब हनफी के ज़ाहिर कौल के मुताबिक है और यही सही कौल है जैसा कि फतहुल क़दीर में बयान हुआ। अगर वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया तो अब वापस ना बैठे, क्योंकि वो फ़र्ज़ क़याम में मशगूल हो चुका है, लिहाजा अब इस पर सजदा सहू वाजिब होगा क्योंकि इसने वाजिब तशहुद तर्क किया। अब अगर वो फिर भी वापस बैठ गया तो इसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी, क्योंकि इसने फ़र्ज़ क़याम को तर्क किया
ایسی چیز کے لیے جو فرض نہیں یعنی تشہد ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں تک کی عبارت آپ نے شامی کی سن لی۔ اب اس آدمی نے یا تو یہ آدھی عبارت پڑھی ہے، سنی ہے، اور اسی کو یا تو اس نے سمجھا ہے، باقی آگے کا نہیں سمجھا، اور پھر اس کو آگے بیان کر دیا۔ لہذا اس کو کہتے ہیں کتاب سے ناآشنائی اور کتاب کو سمجھنے کے طریقے کے اندر کمزوری، کیونکہ اسی کے اندر پھر آگے جو لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن وہ شخص گناہ گار مسیح ہوگا اور واجب کو مؤخر کرنے کے سبب سجدہ سہو واجب ہوگا، اور یہی قول زیادہ قوی یعنی اشبہ ہے، جیسا کہ کمال ابن حمام نے تحقیق کی، اور بحر الرائق والے نے اسی بات کو حق قرار دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات نے فتاوی شامی کی یہ عبارت سنی ہوگی اور سمجھی ہوگی، جیسا میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے اندر دونوں باتیں بیان کی گئی، ایک وہ جو انہوں نے ادھوری بات بیان کی، اور دوسرا مکمل کہ نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے قیام کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ قیام کو مؤخر کیا ہے، اس کو دوبارہ سے کرے گا، اور واجب کی طرف لوٹا ہے واجب کی تاخیر کی وجہ سے، اور قیام کو مؤخر کرنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا جو آخر کے اندر وہ کر لے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، فقہاء نے بیان فرمایا تاخیر فرض، تاخیر واجب، اور تاخیر فرض اور ترک واجب، ان وجوہات کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، نہ کہ نماز فاسد اور باطل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس میں نے یہ بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ اگر مقتدی نے امام کو فتح دیا یعنی لقمہ دیا، تو امام نے لقمہ لے لیا تو امام کی بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے، یعنی مقتدی امام کو لقمہ نہ دے۔ تو اس پر بھی میں آپ کو ایک فقہاء احناف کی ایک عبارت سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں خود ان کے یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے دو بڑے علماء کے حوالے کو پیش کروں گا، اور ان کے فتاویٰ کو پیش کروں گا حوالے کے طور پر، کہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں خود بریلوی مسلک کے بڑے علماء نے کیا فرمایا ہے، اور یہ لوگ جو ہے اپنی تحقیقیں پیش کر رہے ہیں، یہ تو اپنے اکابرین کی بھی نہیں مانتے اور ان سے بھی آشنا نہیں ہے، یعنی ان کے فتاویٰ سے آشنا نہیں ہے، تو پھر بڑے فتاویٰ کی تو بات ہی الگ ہے۔ جب یہ خود اپنے مسلک کے علماء کے فتاویٰ سے آشنا نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھا صحیح طرح سے، تو یہ کیسے یہ مفتی کے ایک منصب پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں اور کیسے مسئلہ بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی ان مفتی صاحب کی حیثیت علمی اتنی ہے کہ یہ خود اپنے مسلک کے بڑے اکابر علماء کے فتاویٰ سے بھی ناشنا ہے، تو چہ جائے کہ پھر یہ بڑی کتابوں سے آشنا ہوں گے۔ تو پہلے میں فتح کے اوپر یعنی لقمہ دینے کے اوپر فتاوی شامی کا حوالہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں دو بڑے مفتیان کرام اور ان کے یعنی مسلک بریلویہ کے دو بڑے علماء کے میں فتاوی پیش کروں گا۔ فتاوی شامی کی عبارت ہے وصحیح ان ينوي الفتح على امامه دون القراءة، قالوا هذا اذا ارتج عليه قبل ان يقرأ قدر ما تجزى به الصلاة او بعد ما قرأ ولم يتحول الى آية اخرى، واما اذا قرأ او تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح، والصحيح انها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الامام لو اخذ منه على الصحيح، هكذا في الكافي، ويكره للمقتدي ان يفتح على امامه من ساعته لجواز ان يتذكر من ساعته ويصير قارئا خلف الامام من غير حاجه، كذا في محيط السرخسي، ولا ينبغي للامام ان يلجئهم الى الفتح لانه يلجئهم الى القراءة خلفه وانه مكروه، بل يركع اذ قرأ قدر ما تجزى به الصلاة والا ينتقل الى آية اخرى، كذا في الكافي، وتفسير الإلجاء أن يردد الآية أو يقف ساكتا، كذا في النهاية۔ تو یہ فرماتے ہیں اور صحیح قول یہ ہے کہ مقتدی نمازی صرف امام کو لقمہ دینے کی نیت کرے، نہ کہ خود قرآن پڑھنے کی نیت کرے۔ علماء نے کہا یہ اس وقت ہے جب امام پر آیت بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ اتنا پڑھ لے جتنا نماز کے درست ہونے کے لیے کافی ہے، یا اس وقت کے بعد جب وہ کچھ پڑھ چکا ہو اور دوسری آیت کی طرف منتقل نہ ہوا ہو، اور اگر وہ کچھ پڑھ چکا ہو یا دوسری آیت کی طرف منتقل ہو چکا ہو پھر مقتدی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر حال میں لقمہ دینے والے کی نماز فاسد نہیں ہوتی، اور صحیح قول کے مطابق اگر امام نے اس سے لقمہ لے لیا ہو تب بھی امام کی نماز فاسد نہیں ہوتی، جیسا کہ کتاب الکافی میں ہے۔ اور مقتدی کے لیے مکروہ ہے کہ فوراً امام کو لقمہ دے دے، کیونکہ ممکن ہے کہ امام کو خود ہی یاد آ جائے تو وہ بلا ضرورت امام کے پیچھے قرات کرنے والا ہو جائے گا، جیسا کہ محیط السرخسی میں ہے۔ اور امام کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے، کیونکہ وہ اس طرح مقتدیوں کو اپنے پیچھے قرات کرنے پر مجبور کرے گا اور یہ مکروہ ہے۔ بلکہ اگر امام نے اتنا پڑھ لیا ہو جو نماز کے درست ہونے کے لیے کافی ہے تو رکوع کر لے، اور اگر اتنا بھی نہ پڑھا ہو تو کسی اور آیت کی طرف منتقل ہو جائے جیسا کہ کافی میں ہے۔ اور جو علماء نے مجبور کرنے کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے
کہ ایک آیت کو امام بار بار پڑھ رہا ہو یا پھر کھڑا رہے خاموش۔ تو تمام حضرات نے یہ حوالہ جات عربی کے سن لیے، اور امید ہے کہ آپ نے سمجھ بھی لیے ہوں گے کہ اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ ایک ضعیف اور کمزور قول کو بیان کیا ہے کہ اگر امام نے مقتدی کا لقمہ لے لیا تو امام کی نماز اور مقتدی کی نماز وغیرہ فاسد ہو جائے گی۔ یہ بھی اس نے آدھی بات اسی سے لی ہوگی اور مکمل بات بیان نہیں کی، لیکن آگے جا کے بتایا کہ ہر حال میں امام اور مقتدی کی نماز خراب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر نماز کی اصلاح ہی کر رہا ہے نا، اور یہ ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کی اصلاح کرے، نماز کو خراب ہونے سے بچائے۔ اور آگے جا کر ایک جملہ کہا کہ بھئی اگر امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کو مجبور نہ کرے کہ وہ اس کو لقمہ دیں، بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اتنا پڑھ لیا ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، یعنی 3 آیت کے بقدر پڑھ لیا تو امام کو چاہیے بھول جانے پر رکوع کر لے، یا پھر اتنا نہیں پڑھا، کم پڑھا تھا، 1 آیت پڑھی تھی بھول گیا تو کہیں اور منتقل ہو جائے، کہیں اور سے پڑھ لے نماز کو، اتنی قرات کر دے کہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ مجبور کرنے کی جو تفسیر بتائیے کہ امام کو نہیں چاہیے کہ وہ مقتدیوں کو مجبور کرے کہ وہ لقمہ دیں، وہ مجبور کرنے کی تفسیر علماء نے بتائی ہے کہ 2 ہیں، ایک یہ کہ امام ایک آیت کو بار بار پڑھا ہے تو مقتدی پھر مجبور ہو کر لقمہ دیں گے، یا پھر خاموش کھڑا ہو جاتا ہے کچھ نہیں پڑھ رہا تو لقمہ دیں گے۔ خیر، اس کے بعد میں 2 فتاویٰ پیش کرتا ہوں مسلک بریلوی مسلک کے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ رضویہ سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو حوالہ ہے وہ فتاویٰ رضویہ کا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ فتاویٰ رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر امام رک گیا یا بھول گیا تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے، امام کا لینا درست ہے، اس میں کراہیت نہیں بلکہ ایسا کرنا اچھا ہے تاکہ قرآن صحیح رہے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ، اسکرین پر اصل کتاب کا حوالہ لگ جائے گا تاکہ آپ تمام حضرات اس کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ، حصہ 3 مسئلہ 65، امام اگر قرات میں بھول گیا یا رک گیا اور اس کو یاد نہ آیا تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے اور امام کے لیے لینا درست ہے، مگر بلا ضرورت لقمہ دینا مکروہ ہے۔ یہ حوالہ بھی اسکرین پر لگ جائے گا، آپ تمام حضرات اس کو دیکھ لیں گے۔ تو محترم ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت جی کی ویڈیو کے اندر جو ان نے مسئلے اٹھائے تھے 2، وہ دونوں مسئلے فقہائے احناف اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے 2 بڑے علماء کے حوالے جات پیش کر کے بتائے گئے کہ یہ دونوں مسائل جو حضرت نے بتائے تھے وہ غلط تھے اور حقیقت پر مبنی نہیں تھے، لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ معتبر علماء کی بات کو سنیں اور سمجھیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ غیر معتبر ہوتے ہیں۔ میرے بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک مسلک اور ایک مکتبہ فکر نہیں ہے، چاہے وہ علماء دیوبند والے ہوں یا بریلوی والے ہوں، دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اکابرین علماء کے فتاویٰ کو لیں، بڑے علماء کے فتاویٰ کو لیں، ان سے بات کو سمجھیں۔ یہ جو اس قسم کے علماء ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، یہ جب آتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنا۔ مقصد ہرگز یہ نہیں ہے قطن کہ کوئی بھی کوئی چھوٹی عمر کا مولوی ہے، نیا عالم بنائے، نیا مفتی بنائے اور وہ مسائل بیان کر رہا ہے تو اس کی نہ سنیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک عالم، صحیح عالم، چاہے وہ کم عمر ہی کیوں نہ ہو، کم تجربے کار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حوالے سے بات کرتا ہے اور صحیح جزم کے ساتھ بات کرتا ہے اور ٹھیک بات کرتا ہے تو اس کی بات کو تو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحیح حوالے کے ساتھ۔ لیکن اس قسم کے لوگ جو کوئی حوالہ نہیں دیتے، بس ایسی بات کر دیتے ہیں، تو ان کی بات اتنی معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے خود اپنے مسلک کے لوگوں کی بات، جو بڑے تھے ان کے مسلک کے، وہ ان کی رائے الگ ہے اور اس کی رائے الگ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔